أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسم في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات عزیزان ایمان مومنین و مومنات پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور دن عبادت میں گزارنے کی مہلت دی اور جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے اور وقت کے پیش نظر اپنی گفتگو کو 5 منٹ انگلش میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ we have been discussing benefits of fasting. Before that, we already discussed the reason and wisdom behind fasting, some of the aspects, and also one of the main part that by keeping fast, we are training ourselves that I am obeying the command of Allah. Which is the fundamental reason for the fast. Even if I find it very easy, it's not challenging for me, I will be able to keep the fast. But by keeping the fast, we are training ourselves that I am obeying the command of Allah. And that is the sole purpose. And of course, keeping the fast, we already discussed, it's not just abstaining, staying away from eating and drinking, but we're keeping the fast with whole wujood, with all of ourselves, including our thoughts, including what we think about others, whether we hurt others by words or not, whether what we think, and also by our actions, abstaining from all the sins and also doing everything like Allah would like us to have our life. Or like Shab-e Jummah, tonight is the Friday night, Thursday night, our amal are submitted in the presence of Imam of our time. Trying to live a life with the fast that our Imam look at our amal and he get a
mind. He's happy with that. And some of the benefits that we have been talking for fasting, which we discussed yesterday, in three categories. Physical benefits, benefits which are related to our mind, and benefits which are spiritual. So we discussed, yes, physical benefits, as you all know already, we discussed yesterday. I'm just repeating for some of our brothers and sisters who were not being yesterday, just to summarize. That of course physical benefits are not only weight loss, making our system cleanse, and also fixing the hormonal imbalances of our body, but also intellectual benefits, those which are related to our mind, which helps in our healing for decision making, increasing and enhancing the power of thinking. Fasting improves critical thinking for our brain. And also, we discussed that the same fasting helps for depression, anxiety issues, if anyone feels very easy. These were intellectual, related to our mind. And of course, spiritual benefits for it. And one of the main spiritual benefit we already discussed yesterday is feeling the spirituality in myself to the extent that towards end of these fasting, that I am feeling that very easily I will be a muttaqi, a person who would like to live a life that Imam of my time becomes happy. Imagine this as a camp. This is like a 1 month camp, and in this camp Allah is training for us by staying away from halal things during the daytime. On my command, if you have the power, then you can stay away from things which are halal. You are staying away from eating and drinking. You are staying away from something which is halal. If you can stay away from something which is halal, then you have the powers to stay away from something which is haram. I am giving you an indication that you can be successful like you want, like how I want you to be. Because that power exists. That power exists in yourself. That if you can stay away from halal, you can stay away from haram also, on my command. It is only you have to use your power. And now, further discussion on this comes, which is very common, and it comes about the timing of the fast. Okay, sometimes it comes in a friendly discussion. Can we break fast earlier just for the sake of our friends? We may join for iftar parties. We may go with our friends to have iftar. So just because our friends are having iftar earlier than us, can we break our fast also? So it becomes a question regarding the timing of fast. Now, dear brothers and sisters, there is absolutely clear verse of Quran which is talking about the timing of fast. Just like the broad daylight, you cannot deny that this is the daytime. You cannot deny about the timing of the fast. Clearly Allah says, Kulu washrabu, eat and drink, until when? Hatta yatabayyana, until you see what? The dawn black thread is separated with the white. What? Which is the time of Fajr. Okay? So eat and drink until then. And then, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Now everyone will be able to contemplate here and confirm Layl cannot be something before it becomes the night. Because Layl refers to night. So it can be any time from the time it starts the night, and night does not start before Maghrib. That is the reason we break our fast for the command of Allah at night, which starts with Maghrib. So if we have anyone else who would like to have good friendship or make happy, we can say, I would like to keep my Allah happy with me.
Because he clearly says you have to fast until night, until layl. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اور دوسری طرف اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم رکھا ہے. قرآن ناطق کی بات ہو گئی, قرآن صامت کی بات ہو گئی, اس کی مثالیں ہم دیکھ چکے. یہاں تک کہ اب آگے بڑھ کے پروردگار کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور ہاں یہ بھی دیکھ لو کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی ہے. یعنی اس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے, اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت موجود ہے. یعنی اس کتاب کا مقام یہ ہے, درجہ اتنا بلند ہے کہ ہم یہاں تک دیکھ چکے کہ بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. ثواب اتنا ہے کہ دیکھنے کا بھی ثواب, پڑھنے کا بھی ثواب, سننے کا بھی ثواب, اور ہر مقام میں اتنے ثواب جہاں ہیں تو وہاں اس کتاب کی اگر منزلت دیکھنا چاہے کہ کتاب کا کیا مقام ہے تو دوسرے مقام پہ پروردگار کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نے یہ قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو کیا ہوتا, لرأيته خاشعا متصدعا, تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی مقام قرآن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ بھی نازل کر دیتے, اب آپ کتنا بھی بڑا پہاڑ سوچ لیں کتنا بھی چھوٹا, لیکن ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اب اندازہ لگائیں کہ قرآن نازل ہوا رسول کے سینے پر, اور رسول کے سینے کا مقام اندازہ لگانے کے لیے یہاں الفاظ میں طاقت نہیں ہے, لیکن ایک ہی مقام ہے جہاں سے مثال لے کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منصوبات رسول کا اگر یہ مقام ہے تو رسول کے سینے کا کیا مقام ہوگا. کیا مقام ہے؟ کہا ایک مقام آیا جہاں جبرائیل آ کے رک گئے, کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, لیکن رسول کے ساتھ رسول کا لباس بھی گیا, رسول کی نالین بھی گئی. ارے رسول کی نالین وہاں تک جاتی ہے جہاں جبرائیل نہیں جاتے. منصوبات رسول کا یہ مقام ہے تو رسول کے سینے کا کیا مقام ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جب رسول کا یہ مقام ہوگا جس کے سینے میں یہ علوم ہے, اور جب وہ رسول کہے کسی کے فضائل میں کچھ کہ کسی اور نے علی کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے, تو اس کا کیا مقام ہوگا. اب اگر مقام دیکھنا ہے نا تو میں دو مقامات بتاؤں اور آپ کو ربط مسائل. دیکھیں ایک مقام وہ ہے کہ رسول کے سینے کا مقام, رسول کے وجود کا مقام یہ ہے تو اتنا بلند مقام ہے, اور اس مقام کے ساتھ ساتھ ایک ترجمانی دیکھنا ہے تو ایک تو وہ مقام ہے جہاں ہو بہو رسول نظر آئے جب بستر پہ سو گئے, لیکن ایک اور مقام وہ ہے کہ جہاں بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو رسول نے کہا یا علی میرے دوش پہ سوار ہو جائے. تو پتا چلا رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے جو بھیجے ہیں دونوں کا قرآن ناطق ہوتے ہوئے وہی مقام ہے کہ کوئی اور کسی اور کے سینے پہ وہ قرآن نازل نہیں ہو سکتا. تو جیسے رسول کے اتنا قریب کوئی اور نہیں آ سکتا تو یہ فضیلت بھی کسی اور کو نہیں مل سکتی کہ سوائے علی کے کہ دوش رسول پہ سوار ہو جائے, کسی اور کو نہیں مل سکتی. ایک مقام ہو گیا. اب دوسرا مقام رسول کا یہ مقام ہے نا کہ کیا مقام ہے رسول کا, کہ اتنا بلند مقام ہے کہ رسول کے سینے میں پوری کائنات کا علم ہے, وہ قرآن کا علم ہے جو دنیا بظاہر قرآن صامت دیکھتی ہے, لیکن رسول قرآن ناطق کی ترجمانیوں کو چھوڑنے والے ہیں نا, تو اسی لیے رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے. تو اب کسی کے سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں آنا تھا تو ترجمانی کرنی تھی, تو رسول نے بتایا کہ میرا سینہ وہ کہ جو علوم قرآن سے بھرا ہوا اور عبادتوں میں وہ عبادت جو تمام
تمام عبادتوں کی معراج ہے سجدہ، اور اس سجدے میں آ کے میری پشت پہ سوار ہو جائے گا حسین، اور اس کے بعد اس سجدے کو طول بھی دوں گا اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے جس نے قرآن بھی بھیجا ہے، جس نے علوم بھی بھیجے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام حسین ہے، اور اسی لیے بس ربط مسائل کے لیے دیکھیں، دنیا روشنائی اور لکھاوٹ سے قرآن اور قرآن ناطق کے فرق کو سمجھے اور پہچانے، اس کی دو ترجمانیاں ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں نیزے پہ روشنائی اور لکھا ہوا بلند کیا گیا، لوگوں نے کہا قرآن بلند ہو گیا ہے، لیکن جو پہچانتے تھے، معرفت رکھتے تھے، انہوں نے کہا تم یہ لکھا ہوا روشنائی کو دیکھ رہے ہو اور تمہارے پہلو میں قرآن ناطق ہے، اسے نہیں پہچانتے۔ تو امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے صلح کر کے وہ جو چھپی ہوئی باتیں تھی جو دنیا کے سامنے نہیں تھی انہیں آشکار کیا کہ یہاں قرآن کی معرفت نہیں ہے۔ لیکن حسین نے کیا کیا؟ کیونکہ یزید کا دعویٰ تھا نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی دین آیا، تو حسین نے اپنے خون سے تاریخ کربلا میں قرآن کو لکھ دیا، اور اس کے بعد نیزے کی بلندی سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن ناطق وہ ہے کہ تن و جسم میں جدائی آ جائے لیکن قرآن ختم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی حسین ہے، اور یہی حسین ہے جو میدان کربلا میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں نے حلال کو حرام سے تبدیل کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال میں بدل دیا؟ کوئی شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ مجھے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ارباب اللہ، ماہ رمضان میں ایک پیاس کا تذکرہ ہے جو انسان کچھ حد تک کوشش کرتا ہے کہ سمجھ سکے، لیکن اب اندازہ لگائیں کہ اس مقام حسین کو کہ جہاں اس پیاس کے عالم میں جہاں حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا، علی اکبر کے منہ میں زبان دی تھی نا دہن میں، اور علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں، اور کربلا میں عصرتن کا ہنگام آنے لگا لیکن میرا حسین پیاسا ہے۔ ارے نواز رسول کے ساتھ یہ سلوک روادار تھا۔ یہی نہیں بلکہ حسین نے اس بھوک و پیاس کے بعد معرکۃ العرا جنگ کی ہے نا، لیکن وہ آخری لمحہ جب حرملہ اپنے تیروں کا حساب دیتا ہے، اللہ اللہ، اور وہ جب آخری تیر کا تذکرہ کرتا ہے، ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب مشک سکینہ کو چھیدا تھا اور پانی بہاڑا گیا، بچے پیاسے رہ گئے۔ ارے ایک تیر حلقوں میں علی اصغر میں، ارے ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین گھوڑے میں جھوم رہے تھے۔ ارے کسی میں ہمت نہ تھی حسین کے قریب آئے، میں نے دور سے تیر چلایا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر، عجب نہیں کربلا نے آواز دی ہوگی، مولا میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ ذوالجلال نے اپنے قدموں کو سمیٹ لیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ انشاءاللہ نماز جماعت کے لیے خواتین کے ساتھ نماز کنیکٹ ہو سکتی ہے، جماعت کا اہتمام ہے۔
تو آپ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بیچ میں جو اسکرینز ہیں اس کے بیچ میں سے شروع کر سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.